बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा रोज़ा और 4 शहादतें और 4 किताबें और 4 सिमतें, अल्लाह अकबर। और निज़ाम आलम में 4 के अमल का और 4 की अदद का बहुत ज़्यादा निज़ाम आलम में अल्लाह पाक ने इसको बहुत दखल दिया है, और हमारा रोज़ा चौथा है। अच्छा, 3 रोज़ों में आपने एहतियाती भी की, अपनी रूहानी ताकत को, अपनी जिस्मानी ताकत को बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाया। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी। मोहब्बत प्यार इसलिए इस्तेमाल किया कि अपनी रूहानियत को भी मोहब्बत देनी है, अपने जिस्म को भी मोहब्बत देनी है, और मोहब्बत एहतियात के साथ होती है। और मोहब्बत के लिए आपने अपने जिस्म पे और अपनी रूह पे तवज्जो देनी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आप सहरी में तो वैसे उठते हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं। आप तहज्जुद के सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें, बस 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। अच्छा, उस 2 में बहुत सी नियतें कर लें। सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिग़फ़ार, सलातुल तौबा। मौला, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे नदामत, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे तौबा, जो ज़िंदगी पहली गुजरी उस पे इस्तिग़फ़ार। तू शहंशाह है, तू करीम है। तहज्जुद तो वैसे है, तहज्जुद तो वैसे है, उसको सलातुल हाजत और सलातुल तौबा और सलातुल इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अगर मैं एक अमल बता दूं, अगर आप सलातुल तौबा, सलातुल तहज्जुद और सलातुल इस्तिग़फ़ार में पहली रकत में सूरतुल काफ़िरून 11 बार, दूसरी रकत में सूरत कुल हुवल्लाह, सूरतुल इख़लास 11 बार, अल्लाह अकबर, बहुत ताकतवर अमल है। फरमाया, जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में, ये नफिल में सूरतुल काफ़िरून उसमें शामिल करे, पहली रकत में 11 और सूरत कुल हुवल्लाह पहली रकत में 11, और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कह के फरमाया कि ये नियत करे कि अल्लाह, दाएं हाथ में सूरतुल काफ़िरून और बाएं हाथ में सूरत इख़लास के नक्श लिखे हुए हैं और लिखी हुई सूरत, और मैं तुझे इन 2 सूरतों का वास्ता देता हूँ कि मौला, मेरे अंदर पाकी नहीं, मेरे अंदर मासूमियत नहीं, मेरे अंदर खताएं ही खताएं हैं। तू पाक है, तेरा कलाम पाक है। तू मुताहिर ताहिर है, और मेरा मौला तेरा कलाम ताहिर मुताहिर है और पाक है। अल्लाह, इस कलाम के सदके में मुझे ये मुराद अता फरमा, मेरी ये मुश्किल हल फरमा, मेरी ये परेशानी दूर फरमा। और उसके अलावा ये सूरतें खुद आपके उन मसाइल का भी हल है जो ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्योंकि सूरतुल काफ़िरून और सूरत इख़लास, सूरत कुल हुवल्लाह, ये जादू का इलाज है, ये बंदिशों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये मुश्किलात मसाइल का इलाज है, ये नज़र बद का इलाज है। ये इंसान को ठोकरें नहीं खाने देती, सूरत काफ़िरून ठोकरें नहीं खाने देती। जो शख्स कहता है मेरी ज़िंदगी में ठोकरें लिखी हैं, इस शब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, ठोकरें हैं, उससे कहिएगा ये तहज्जुद का अमल कर ले। आपको पता है कि आपने दूसरे से छठे रोज़े तक सात सलाम का अमल भी किया, करेंगे, आज भी करेंगे, और बहुत ताकतवर अमल है 7 सलाम का। कुरान पाक के 7 सलाम है और बहुत हैरत अंगेज़ अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के लिए उस अमल को नहीं छोड़ेंगे, उस अमल में तवज्जो करेंगे, उस अमल को फैलाएंगे। वो अमल तो इंशाअल्लाह आप कर रहे हैं 7 सलाम का, और यकीनन उसमें बरकत और खैर है, यकीनन उसमें राहत और रहमत है, यकीनन उसमें अता आप ले चुके हैं। आज के चौथे रोज़े में आप ले चुके हैं, और 7 सलाम का अमल आपको इल्म है, आपने दूसरे रोज़े से शुरू किया था और छठे रोज़े तक इंशाअल्लाह ही चलेगा। लेकिन साथ ये जो नफिल मैंने बताए हैं ना, ये 2 नफिल बहुत बहुत कमाल नफिल इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। फिर अल्लाह को अल्लाह के कलाम का वास्ता देंगे कि मौला, मैं तो कुछ नहीं, ना मैं सुनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ, ए दुख सनु हर दम रौसी, रोंदी ही मर जावा हूँ। अल्लाह को अल्लाह की कलाम का वास्ता दे, बड़ा शहंशाह करीम है, कबूल करता है। सोचें, रब हो, सूरतुल काफ़िरून, सूरत इख़लास हो, तहज्जुद का वक्त हो, नफिल हो, सजदे हो, और फिर सहरी का वक्त हो, और रमज़ान की रात हो, जिसमें हर रात में फरिश्ते कहते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई लेने वाला। आप गुमान करें कि कबूलियत का कोई लम्हा है ऐसा जो हमसे कज़ा हो जाएगा। सारे कबूलियत के लम्हे हमने जमा करके अल्लाह के सामने फरियाद रखी है, इंशाअल्लाह कामयाब है, और सारे काम बन जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, सब नाकामियाँ दूर हो जाएंगी, और राहत, रहमत और बरकत और अता और शफ़क़त के दरवाजे, और इंशाअल्लाह कबूलियत है। नहीं छोड़ेंगे अमल, हम नहीं छोड़ेंगे, अमल नहीं छोड़ेंगे, और इस अमल को इंशाअल्लाह ताला
حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے. میں رمضان کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں. قرآن کی 7 منزلیں، 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے ساتھ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصے اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے، اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں. رمضان کے آخر میں لازم پڑھیں لیکن دوسرے حصے میں. اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں. اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر. اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں. اور چھٹے حصے میں سورۃ فلق اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. اگر یہ رمضان کو، باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی نظر رکھا. دیکھیں کمایا بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں: رزق، کھانا، عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیز ہے. اچھا، اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ دروش. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی. پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار اول آخر درود پاک. اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں، سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ، کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بہت کمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے. جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابیوں کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا وارث ہو یا نصیر ہو، مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے. میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کی کوئی مددگار بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے. اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے. جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو. غیبی نظام چلتا ہے اس کی عزت کا، برکت کا، رزق کا، اور اللہ اس کو پر لگا دیتا ہے اڑنے کا. کسی سے پوچھا کہ آپ کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ خاص راز میں نے جان لی ہیں، وہ خاص ساعتیں میں نے جان لی ہیں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ ہمیں بتا دیں. تو حدیث میں آتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، عرش کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، رحمت کا فرشتہ اترتے دیکھتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ایک اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت ایک دعاؤں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا. سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی مستر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگے قبول ہوتی ہے. کیونکہ مستر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں
تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری پوری دادا پر دادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت، بہت قبولیت. یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا. جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ کپڑے کیسے پہنے گی؟ ہاں، اللہ نے انہیں وجود ڈالنے کا اختیار دیا ہے. کپڑے چوری ہوتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، کپڑے چلتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں. یہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں. خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں. یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑی شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں ان کا بوسکی کا 2 بڑا بوسکی قیمتی سوٹ تھا. کہ رات کو کسی میں فنکشن سے آیا تو میں اسی کپڑوں میں سو گیا. صبح اٹھا تو یہاں سارا خون تھا، تازہ خون تھا. میرے پاس وہ قمیض لے آئے، تازہ خون تھا، ابھی تھوڑا جمع تھا. یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی دعائیں پڑھ کے سوئے تھے؟ کہ اللہ پڑھ کے سویا تھا. میں نے کہا آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. صبح اٹھتے کہتے جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، برین ہیمریج ہوا تھا، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا جادو کے ذریعے. وہ قاتلانہ حملے کا خون یہاں رہ گیا جو آپ کا خون ہونا تھا، اور اعمال اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی. تو جادو کے علاوہ جنات کا وجود ہے اور جنات حقیقت ہے. اب تو گورے جنات کو اتنا سرچ کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر اس تحقیقات پہ. آج نہیں، یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں. تو جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں. صرف 5 اللہ کے نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. پھر کہوں گا، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ پاک کے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے. جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے. اس لیے حلال کے بغیر تمنگر نہیں ہو سکتے. ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونے چاہیے. ٹریفک بلاک کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2. برکت کس میں ہے؟ بکری میں. حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے. یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے. حلال رزق. ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس میں نظر ہو. دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میو تھے. ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے. تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہا نہیں. مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی. اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے. کہ میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ. بہت زیادہ پڑھے. کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ان کی بات سن لیں. کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں. میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں. کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے، میں نہ پہچان سکا. مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں. باخت کے یہ لفظ ہیں. واہ. کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے،
اور جب سے ہم نے پڑھا کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا، 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں، بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی. اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہے، ایسے چھن چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا، چھن چھن، یہ لفظ یاد ہے. والد معالج تھے، علاج کرتے تھے، ذاتی اپنا شوق، اپنا ذاتی جذبہ، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کو بتائیں، بہت فائدہ دے گا. بلکہ میں نے جب سے بتایا کئی لوگوں نے اس کو پیک کر کے بیچنا شروع کر دیا. بہت طاقتور چیز ہے اور بالکل سستا اور بالکل آسان. ریمن چینی 50 گرام، سونڈ 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، بس. ریمن چینی اور میٹھا سوڈا بہت باریک پیس لیں. سوڈا میٹھا پیسا ہوا ہوتا ہے، اس کو ملا لیں. ملانے کے بعد اس کی آدھی چمچی یا چوتھائی چمچی دن میں 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ آپ اس کے فائدے سننا شروع کر دیں. پرانا ہیپیٹائٹس، معدے کی پرانی گیس تبخیر، پرانی قبض، بڑھا ہوا پیٹ، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا، موٹاپا، چربی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، اور اپنا اس کی بیماری، یہ جو جوڑوں کی، کمر کی، پٹھوں کی، مہروں کی، بہت دونوں کا ٹوٹ گئے، لیکن لاجواب ٹوٹ گئے. اور اس کو آپ بنا کے گھر میں رکھیں. عام معدے کی گیس، نکار، اس کے لیے تو لاجواب چیز ہے، باقی ان بیماریوں کے لیے چند دن چند ہفتے استعمال کریں. چھوٹی الائچی، پودینہ، سونف، چھوٹی الائچی اور پودینہ، اس کا قہوہ زبردست ہے اور ذائقہ بھی لاجواب بنتا ہے. اس قہوے کو ہلکا سا یہ وزن لے لیں، اس کو ہلکا سا کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس کی آدھی چمچی آپ کپ پانی میں، 1.5 کپ پانی میں کھولیں اور اس کو پھر بنا کے پئیں. یہ بہت خوش ذائقہ ہے، اور خوش ذائقہ کے علاوہ دل کی بیماریوں کے لیے، معدے کی بیماریوں کے لیے اور جگر کی بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے یہ قہوہ. اتنی دنیا وظائف عنایت کرتے ہیں جو لا تعداد ہوں گے اس وقت، لیکن آپ کے اپنے معمول میں کون سے وظائف ہیں جو آپ کر رہے ہیں اوائل دور سے لے کے اب تک، جو متواتر چل رہے ہیں، جو آپ کے اپنے ذاتی مشاہدات میں، اپنے روز کے معاملات میں خود وظائف کرتے ہیں؟ آج ذرا دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں. ایک بس میں بیٹھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، اور رات کے وقت تھا، 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا، وہ آخری ٹائم جاتا تھا. میں ایک چھوٹے سے شہر میں، اپنے شہر میں آنا چاہتا تھا، ٹھیک. اور اس وقت سواری تھی ہی وہی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی کار، کچھ بھی نہیں تھی. تو اس میں ایک سیٹ خالی پڑی تھی. میں وہاں بیٹھا تو میں استغفار میں نے پڑھنی شروع کر دی. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اور جتنے استغفار حدیث میں آتے ہیں سب مبارک ہیں. میں نے تھوڑا سا ایسے محسوس کیا کہ کچھ ہوا ہے. میں نے دیکھا تو میں باہر کھڑا تھا اور میرے بدن پہ خون لگا ہوا تھا اور بس الٹی پڑی تھی اور چیخو پکار تھی. کس نے مجھے باہر نکالا مجھے پتہ نہیں، ٹھیک. مجھے کس نے باہر نکالا مجھے کوئی خبر نہیں. مجھے کس نے باہر نکالا آج تک پتہ نہیں. اور میں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں نے خون سارا لگا ہوا تھا. وہ خون نہیں تھا، وہ کیچپ تھا. کس کی بوتل پھٹی، کہاں سے ٹوٹی، کیسے لگی؟ استغفار. کیوں؟ سارا ناز اللہ کے پاس ہے اور سارا نیاز، ساری کمتری مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں. بس معاف کر دے، بس معاف کر دے. اللہ کہتا ہے زاری کر رہا ہے اور 2-4 سوٹے نہ مارو اور اس کو آزمائشیں نہ ڈالو اور اس کو مصیبتیں نہ دو. مان گیا ہے. جو چور جاتے ہی مان جاتا ہے نا، اس کی سزا یا معاف ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. جو کہتا ہے میں چور ہوں، معافی دے دے، دیتا ہوں، چوری بھی دیتا ہوں. اور جو نہیں مانتا، ساری سزائیں ہوتی اس کے لیے.